अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हम उन मौज़ूआत पर बात करते हैं, उन सवालात का आपको जवाब देते हैं जो कि आप हमें लिख भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, या आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें जो हम सराउंडिंग्स में देख रहे होते हैं तो हम उस पर बात करते हैं। हकीम फरहान तारिकी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कि आपको हमेशा से वो नुस्खा बताते हैं जो कि पॉकेट एफिशिएंट हो, ना सिर्फ पॉकेट एफिशिएंट हो बल्कि आपको उसका असर भी हो, यानी मौसर तरीका हो। और एक बात याद रखिएगा हमेशा कि आपको इलाज बता दिया जाता है, अगर इलाज के बाद आप उस पर उसी तरीके से अमल नहीं करते जिस तरीके से आपको दवा को तजवीज़ किया जाता है या जिनसे परहेज़ कहा जाता है, अगर आप वो काम नहीं करते तो फिर दवा असर नहीं करती और आप फिर ब्लेम आउट करते हैं। तो बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हकीम फरहान तारिकी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और उनसे जानेंगे मजीद जो कि सवालात हम तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब कि वाकई में आपको कॉल पर भी अगर मैं करता हूँ पर्सन तो आप हमेशा ये बात हो रही होती है कि मैं पहले मरीज़ों को देख लूँ फिर बात करते हैं, उसके बाद भी आप टाइम निकाल कर आते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हकीम साहब, सबसे पहले ज़िंदगी में हम कुछ तजर्बे ऐसे कर लेते हैं जिसका प्रॉब्लम या मनफी असरात हमें बाद में आते हैं, तो अगर इजाज़त हो तो सवालात शुरू की जाए। बिस्मिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहला सवाल कि एक भाई के बाल सफ़ेद होना शुरू हुआ। अच्छा, इतने सफ़ेद नहीं हुए कि पूरा सर उनका सफ़ेद हो गया, लेकिन कुछ बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो गए। तो वो एक दोस्त की दुकान पर, बार्बर शॉप पर गया, उन्होंने कहा कि तुम डाई लगवा लो। अच्छा, उन्होंने डाई लगवा लिया। डाई लगवाने के एक दिन के बाद से ही उनके सर में इचिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने ख़ारिश कर करके उन्होंने कहा कि 3-4 दिन तो बुरा हाल हो गया, और फिर मैं वो कोई ऐसा लम्हा नहीं होता था कि मैं ख़ारिश ना करूं सर पे। अच्छा जी, ख़ारिश के बाद वो पेपड़ियाँ सी बन के स्किन सी उतरती थी। तो चुनाचे किसी ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हें बालों में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अपने बाल ख़त्म करवा दो, यानी गंजे हो जाओ। उन्होंने जब गंजे हुए तो उनका जो भी नाई था, जिस दूसरे नाई के पास वो गए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो सर पे रेड स्पॉट्स बन चुके हैं, तो ये क्या वजह है और ये क्योर हो सकता है या नहीं, और ये किस वजह से हुआ? ये असल में हमारे यहाँ जो कलर्स होते हैं ना, वो 10 रुपए से लेकर के और 500 रुपए तक का है। कोई रोकथाम नहीं है इसके ऊपर। मार्केट में सब स्टैंडर्ड चीज़ें इतनी खुलेआम बिक रही हैं कि नाकाबिले बयान है। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, लाजमी सी बात है, मुआशी तौर पर तंगी तो आजकल चल ही रही है, सस्ती चीज़ ले लेते हैं। अब वो सस्ती चीज़ लेने के बाद वो उन्होंने इस्तेमाल कर ली, सही है। अब आपकी स्किन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो भी चीज़ खाते हैं या अपनी स्किन पे लगाते हैं वो डायरेक्ट असरअंदाज होती है हमारे जिस्म के ऊपर, उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और ये वही हुआ है, सब स्टैंडर्ड कलर इन्होंने लगाया है, जिसकी वजह से इनकी स्किन जो है वो एलर्जी हुई उसके ऊपर और वो फैल गई। ओके, सही ना। अच्छा, अब ये मेरा पहला केस नहीं है, किसी के चेहरे के ऊपर होता है, गालों पे, कल्लों पे, सही ना। अब ये इनके सर के ऊपर, तो एक पेशेंट आया तो उसके इतने बड़े बड़े जो है ना स्पॉट्स बने हुए रेड, उन्होंने मशीन फिरवाई थी, रेजर तो चल ही नहीं रहा था उसके ऊपर, उछल रहा था वो आदमी। अल्लाह रहम करने वाले, इन साहब से कहिए कि ये सबसे पहले तो नीम के पत्तों को उबालें पानी में और उससे अपने सर को धोएं दिन में कम से कम 4 बार, सही है। और उन्हीं नीम के पत्तों को कुचल के उसकी लुगदी, क्योंकि बाल तो है नहीं सर पे, उसकी लुगदी रात को सोने से पहले लगा लें। कम से कम 15 दिन करें और आइंदा किसी भी किस्म का रंग ना लगाएं। अगर इतना ही है तो मेहंदी लगा लें, मेहंदी भी काली ना लगाएं, क्योंकि काली मेहंदी में भी इन्होंने रंग डाला हुआ होता है। काली मेहंदी कहते हैं, वैसे उगती नहीं है, हरी मेहंदी ही होती है, उसको काला केमिकल करके ठीक। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उसमें काला पत्थर पीस के डाल देते हैं, वो काला पत्थर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, कलर ही डलता है उसमें। अच्छा, हमारे यहाँ जब तक नताइज ना आए ना तो लोग इस्तेमाल नहीं करते, अब वो भी मजबूर हैं। काला पत्थर इतनी इफादियत नहीं देता कंपैरेटिवली, केमिकल वो फौरी तौर पर ब्लैक कर देता है, तो लोगों की भी थोड़ी सी इसमें गलती है। तो आप अगर इन भाई साहब के लिए कि अगर इनको रंग लगाना ही ज़रूरी हो तो ये सिर्फ मेहंदी लगा सकते हैं। सही। अच्छा, मेहंदी की ख़ास बात भी है, मेहंदी ठंडी होती है। अगर इनके सर पे मिसाल के तौर पे कोई ज़ख़म वगैरह या पपड़ी या जो भी है तो वो उसकी भी इस्लाह करेगी। तो सरेदस ये नीम के उबाल के उसके पानी से सर को धोएं कम से कम 4 बार दिन में, और इसके साथ साथ सोते वक्त नीम के पत्तों की लुगदी सर पे लगाएं, 10 दिन 12 दिन करें, फिर मुझे फीडबैक देते हैं। सही सही से। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ मुझे और पूछनी है, जैसे कि काला पत्थर कहते हैं कि वो
کلر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کیمیکل سے پاک چیز ہے, قدرتی ایک پتھر ہے. تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ کالے پتھر کو پانی میں بھگو کر 4-5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں, پھر پانی کالا ہو جاتا ہے, تو اس کالے پانی سے اگر مہندی کھولیں تو تھوڑا سا کلر چینج ہوگا مہندی کا یا نہیں؟ اس کے لیے سب سے آئیڈیل جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ 1 چائے کا چمچہ پتی لیں, اس کو 1.25 کپ پانی میں ابال لیں. ابالنے کے بعد وہ کالا پتھر جو آپ کہہ رہے ہیں اس پانی میں ڈالیں, صحیح, اور پھر اس پانی کے اندر آپ مہندی گھولیں تو اور اچھے نتائج آئیں گے. کیونکہ حکیم صاحب آپ جب آفس گوئنگ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ دیکھیں معاشرہ جب آگے بڑھتا ہے, گرو کرتا ہے, تو آپ کو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی زبان کو فوقیت دی جاتی تھی, اب اپنی زبان آئے نہ انگریزی ضرور بولنی ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ معاشرے میں مہندی کا کلر لے کر نکلتے تو الگ الگ سے آپ کے اوپر باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو فیشن سینس نہیں ہے, یہ آفس کا ایٹماسفیئر ہے اس میں یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے, تو اس سے کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا, بلیک کی طرف آ جائے گا, یا وہی کلر رہے گا مہندی کا, یا کاوے میں اور جو کالا پتھر ملا کے کریں؟ دیکھیں بالکل کالا جیٹ بلیک جس کو کہتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا, اس کے لیے تو آپ کو کلر ہی لگانا ہوگا. لیکن اس کے لیے میں ایک اور حل بتا دیتا ہوں جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا بھی رہا ہوں, آن ایئر بھی بتا دیتا ہوں. اس میں یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جو مہندی والا پورا پروسیس آپ کو بتایا ہے پتی کے پانی میں, وہ کر لیں, صحیح ہے. یہ کرنے کے بعد آپ کے جڑوں تک بال جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے, کچھ سفید نہیں رہیں گے, صحیح. اس کے بعد آپ نے جو اسکن ہے اس سے تقریباً 1/4 انچ, جس کو ہم اردو میں 2 سوت کہتے ہیں, اتنا چھوڑ کے آپ کام سے کنگھے سے کلر لگا لیں. آپ اسکن پہ نہیں لگنا چاہیے وہ, صحیح ہے. تو وہ آپ کو تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ کہ یہ آپ کا بال جو ہے وہ جیٹ بلیک ہو جائے گا. اوکے, مطلب آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, بس کہ آپ نہیں اسکن چھوڑ کے, اسکن چھوڑ کے. تو بالکل جی, اسکن کو چھوڑ دیں, کیونکہ اسکن ایک دفعہ الرجی ہو گئی ہے, اور سر کی اسکن اور چہرے کی اسکن ایسی ہے کہ جو بیئرڈ ڈائی کرتے ہیں یا ہیئر ڈائی کرتے ہیں, تو آپ کو جو ہے وہاں سے احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی اسکن پر الرجی نہ ہو دوبارہ. تو اس کے لیے حکیم صاحب نے جو نسخہ بتایا وہ آپ استعمال کریں. حکیم صاحب, ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کو ٹائیفائڈ ہوا ہے, ٹائیفائڈ ہونے کے بعد ان کے جسم میں اب درد رہتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہیں ہماری الحمدللہ پاکستانی جو اتنی بھی خواتین ہیں کچھ نہ کچھ گھر کا کام کرتے ہیں, چاہے آپ بہت ہائی فیملی سے بھی ہوں, لیکن زیادہ تر لوگوں کے گھر میں کچن خواتین خود سنبھالتی ہیں, یعنی کھانے پکانے کا جو پروسیس ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں گھر کے جو کام ہیں ان کو امور انجام نہیں دے پا رہی, جس کی وجہ سے میری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو کچھ ایسا بتا دیں کہ میں دوبارہ سے بیک ٹو روٹین لائف چلی جاؤں. سر دست ان سے درخواست یہ ہے کہ منقد تازے, اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کو اپنے دونوں فنگرز کے درمیان گھمائیں گے تو بہت آسانی سے موو کر جائے گا. پرانا جو ہوگا وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے, وہ نہیں لینا ہے. نئے منقد ہیں, اس کو توڑیں بیچ میں سے, پھاڑ کے اس کا بیج نکال لیں. اچھا, بیج نکالنے کے بعد پسا ہوا کالا نمک, اچھا بلڈ پریشر ہو بھلے, ان کو فکر نہیں, 1 چاول برابر ماچس کی تیلی پہ رکھ کے اٹھا کے اس میں ڈال دیں. اور خاکسی وہ 1 چاول برابر اسی ماچس کی تیلی سے اٹھا کے, کیونکہ اس کے اوپر صحیح وزن آ جاتا ہے, چاول برابر ہو جاتا ہے, وہ اس منقے میں ڈال دیا. اس طریقے سے انہوں نے 10 منقے تیار کرنے. منقے کو جب یہ ڈال دیں بیچ میں کالا نمک خاکسی تو بند کرتے ہیں. بند کرنے کے بعد انہوں نے توے کے اوپر ہلکی آنچ پہ اس کو سیکنا ہے, صحیح ہے, بند کر کے دونوں سائڈ پہ سیک لیں اس کو, اور اس کے بعد وہ نیم گرم ہوں گے وہی کھا لیں. پانی وغیرہ نہیں پینا ہے, صحیح, آدھے گھنٹے تک. یہ عمل نہار منہ کرنا ہے, کم از کم 15 دن یہ کریں, کم از کم, ٹھیک ہے. اچھا, اس سے 2 چیزیں ہوں گی, کیونکہ ٹائیفائڈ کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ سینیمولر ٹائفی او یا پھر ٹائفی ایچ, یہ 2 ہوتے ہیں. اچھا, ان کو یا تو اس سے حرارت ہوگی یعنی بخار ہوگا, 100 ہوگا یا 99 ہوگا, صحیح ہے, ان کو فیل ہوگا. اچھا, یا پھر ان کو کچے پخانے آئیں گے, صحیح نا, لوز موشن نہیں, کچے پخانے ہوتے ہیں, صحیح نا, سنگرینی ٹائپ کے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا کام کرتے رہیں گے. اچھا, جب یہ محسوس کریں کہ جی اب یہ موشنس ان کو نہیں ہو رہے یا اب بخار نہیں ہو رہا اس کو کھانے سے, اس کے 3 دن اور استعمال کریں, پھر چھوڑ دیں, صحیح ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.
اچھا جی، فیڈ بیک کے لیے بالکل جناب نمبر آپ کے پاس ڈسپلیڈ ہے، اور اگر کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے حکیم صاحب سے کوئی بھی میڈیسن لی ہے، آپ مطب پر گئے ہیں، وہاں سے لے کر آئے ہیں، اور سیکنڈلی آپ کو فیل ہو رہا ہے، گھبراہٹ فیل ہو رہی ہے، لوز موشنز ہو رہے ہیں، یا آپ کو بریتھ آؤٹ یا بریتھ ان میں پرابلم ہے، یعنی سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو بالکل جناب آپ حکیم فرحان طارقی صاحب سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اگر وہ کال نہیں اٹھاتے تو اپنا وائس نوٹ آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور حکیم صاحب جیسے ہی ٹائم ان کو فری ملتا ہے وہ رپلائی ہر ایک کا کرتے ہیں، اور یہ بار بار آپ پروگرام میں کہتے ہیں. ایسے ہی حکیم صاحب. اچھا حکیم صاحب، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ مطلب بیچارے نے لکھا ہے کہ مجھے سست مارا کہا جاتا ہے، اور جسم کے ہر باڈی ایریا میں ان کو پین رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ نیند کا غلبہ ان پر ہر وقت عاری رہتا ہے، جس پر گھر والے ان کو یہ تنقید کرتے ہیں کہ بھائی کی شادی ہونے والی ہے، کہ تم شادی کیسے کرو گے، تم جب ابھی سے اتنے پختہ مزاج کے آدمی نہیں ہو تو جس کو لے کر آؤ گے اس کا کیا کھلاؤ گے. حالانکہ انہوں نے نیچے بڑا بریکٹ میں لکھا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی پر یہ چیز حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور پھر انہوں نے تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا، جس پر انہوں نے کووڈ ٹیسٹ بھی کرایا جو کہ نیگیٹو آیا. تو ویسے ہر زبان کا ذائقہ ختم ہونے یا خراب ہونے سے کووڈ کا تو لینا دینا نہیں ہے، ایسا ہے؟ معدے میں تیزابیت کی وجہ سے بھی زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، امیون سسٹم ویک ہونے سے بھی ہو جاتا ہے، زکام جو عام ہوتا ہے موسمی، ٹھیک ہے، اس سے بھی ہو جاتا ہے. صحیح نا. سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی ہوتی ہے جو دیر سے ہضم ہوتی ہے، مرغن ہوتی ہے، تیز مسالے ہوتے ہیں، تب بھی ہو جاتا ہے. تو وہ ہر چیز کووڈ نہیں ہے. ٹیسٹ کرا لیا انہوں نے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر چیز کووڈ نہیں ہے. اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ کم از کم 5 جوے لہسن کے، جو لہسن کا اچار ملتا ہے تیار، 5 جوے دوپہر کھانے میں اور 5 جوے رات کھانے میں، یہ کم از کم 1 ماہ استعمال کریں. ان کی سستی دور ہو جائے گی. دوسری بات، کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے، مطلب وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ کسی کو بولا بھائی ذرا 1 گلاس پانی پلانا، اچھا لاتا ہوں، اب وہ اس کے بعد جناب 1 منٹ بعد اٹھے گا، ٹہلتا ہو جائے گا. کچھ لوگ بالکل ایسے ہوتے ہیں فرسٹ کلاس ایکٹیو، پانی اچھا، اور وہ ان کی بات ختم نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح نا. وہ اپنا تھوک اگلا نکل نہیں پاتے کہ پانی سامنے آ جاتا ہے. تو یہ کچھ لوگوں کے مزاج کے اوپر بھی ہوتا ہے. اچھا، یہ کر لیں انشاءاللہ نے چاہا تو. ان کی جو جسم میں جس وجہ سے بھی سستی ہو رہی ہے، فاسد مادے بڑھتے ہیں تبھی ہوتی ہے، تو وہ پوٹی کے ذریعے نکل جائیں گے، کیونکہ اتنا لہسن 10 جوے روز کے کھلا رہے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اچار وغیرہ نہیں کھاتے ہیں. ہاں، تو وہ اس لیے کیونکہ بہت سے مریضوں کو میں بتا دیتا ہوں. اچھا، ایک بات اور ہے ذیشان، کہ میرے پاس جو کلینک پہ لوگ آتے ہیں میں سب کو دوائیں نہیں دیتا. ہاں، کچھ لوگوں کو میں ویسے ہی کچھ چیزیں جیسے ابھی میں عرض کر رہا ہوں وہ بتا کے روانہ کر دیتا ہوں. رازق اللہ ہے، وہ بھوکا اٹھائے گا سلائے گا نہیں. اور یہ میرا ایمان ہے کہ اگر میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ اس کا 5-10 روپے میں کام ہو رہا ہے، میں پرچہ لکھ کے دے دیتا ہوں، تو اللہ پاک مجھے کہیں اور سے پورا کر دے گا. یہ میرا اس پر کامل ایمان ہے. اچھا، تو میں اپنے مریضوں کو لکھ کے دے دیتا ہوں، وہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آدھا پاؤ سرسوں کا تیل لے لیں، اچھا والا آتا ہے، 400 روپے کلو ملتا ہے، زیادہ مہنگا نہیں. آدھا پاؤ اس میں دیسی لہسن ڈالنا ہے. کیسے کہ پہلے سرسوں کے تیل کو خوب کھولا لیں، جب اس میں سے دھواں نکلنے لگے، بلبلے آ جائیں نا، چولہا بند کر دیں، لہسن ڈال دیں اس میں، بس اس کے بعد چھوڑ دیں اس کو، وہ خود ہی اس کے اندر پک جائے گا. صحیح نا. ہاف کوک ہوگا. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کو نکال لیں. سرسوں کا تیل آپ چھان کے الگ رکھ دیں، اور وہ جو لہسن ہے اس کو آپ جار میں سیو کر لیں. وہ آپ 5 جوے دوپہر 5 جوے رات کھائیں آرام سے. ٹھیک ٹھیک. اچھا حکیم صاحب، ایک چیز بتائیں گا، لہسن مجھے بھی نہیں اس کا پتا، تو دیسی لہسن کی کیا پہچان ہے اور دوسرے لہسن کی کیا پہچان؟ دوسرا انگریزی لہسن کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں، وہ دوسرا چائنیز کہلاتا ہے. اچھا، دیسی لہسن پتلا ہوگا، چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور جو چائنیز ہوگا وہ بڑا ہوگا. جیسے ادرک ہے، اب وہ ادرک اتنی موٹی موٹی ادرک ہوتی ہے، وہ عجیب ہی ہوتی ہے، وہ کیمیکل اس میں لگا ہوا ہوتا ہے. اچھا، جو دیسی ادرک ہوگی وہ بہت مطلب سمجھے اتنی موٹی ہوگی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ چھوٹا والا لہسن میں نے دیکھا مارکیٹ میں، بالکل بالکل، تو وہ دیسی لہسن ہے، اس کی افادیت ہے. اصل میں آپ شادی شدہ نہیں ہے نا، جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو پھر ان سارے امور میں آپ جو ہے برابری سے جب سر انجام دیں گے. حکیم صاحب، یہ میں آن ایئر بتانا چاہوں گا کیونکہ بریک کا بھی وقت ہو گیا کہ میرے گھر والے سب چیز مجھ سے منگواتے، سبزی نہیں منگواتے، میں بہت خراب سبزی لے کر آ رہا ہوں. تو یہ آپ نے بات کی، اس کو کیری آن کریں گے. بریک کا وقت ہو بالکل جناب، آپ نے کہیں نہیں جانا، اور دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت.
اور جناب ویلکم بیک، اور پروگرام کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوتا. حکیم صاحب، سوالات سے پہلے ایک بہت اہم سوال جو کہ میرے کولیگ نے مجھ سے کیا، اور انہوں نے آپ کا وہ نسخہ اپلائی کیا اپنی فیملی میں جو کہ آپ نے مرغی کے لیے بتایا تھا. اچھا حکیم صاحب، اس نے ایک بات بہت اچھی کی کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو مرغی کا پرابلم ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو رکشے والے بھائی کو ایک دم سے مرغی کا دورہ پڑ گیا. اب انسٹنٹ کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ مرغی کا دورہ اس کو پڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے بھی کہا تھا وہ چپل سنگھانا بھی چیز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کو ایسے رستے میں بائک چلانے والے، میں نے بھی 2-3 دفعہ دیکھا کہ ایک دم سے ان کو دورہ پڑتا ہے، وہ گر جاتے ہیں بائک سے، تو اس حالت میں ایمرجنسی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کی لائف سیونگ کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوتا مرغی کے دورے کے دوران کہ بندہ ایکسپائر ہو جائے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر اس کی زبان دانتوں کے بیچ میں آ گئی تو وہ کٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ بیچارہ بائک چلا رہا ہے تو گرنے کا، چوٹ لگنے کا. لیکن ایک آدمی اگر چلتے چلتے اگر گر پڑا ہے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ چوٹ لگ. بالکل. اچھا، ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ جو بھی افیکٹڈ ہے اس کو سائڈ میں کریں. اگر روڈ پر ہے تو مجمع نہ لگائیں، اس کو ہوا آنے دیں. ایک آدمی اس کو تھوڑا سا پنکھا ونکھا جلے یا جو بھی چیز اس کو مل جائے تاکہ اس کو ہوا آئے تھوڑی سی، اور اس کی طبیعت بہتر ہونے دیں. اچھا، وہ جو جھٹکے پڑتے ہیں جو فٹس ہوتے ہیں وہ 1 منٹ 2 منٹ، ہاں اگر کسی کا پرانا معذور ہے اس کو 2 ڈھائی 3 منٹ 4 منٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ پاک کا ایک سسٹم ہے. صحیح. اور وہ اتنا ہی وزن بندے پہ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. کیونکہ اگر فٹس زیادہ دیر ہو جائیں، جیسے آدھے گھنٹے تک چلے جائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے. لیکن یہ بھی بہت کم ہوتا ہے، ریئر کیسز میں، یہ سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. دوسری طرف اب آپ آ جائیں کہ اب جب اس کی طبیعت 1-2 منٹ 3 منٹ میں بحال ہو تو اس کو پھر تھوڑی دیر بٹھال کے رکھیں. اب ہے اصل آپ کا کام شروع، صحیح نا؟ کہ آپ بھائی بیٹھ جاؤ، اس کو فوری طور پہ کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ پانی پلا دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، اس میں کلاٹ بننے کا خدشہ ہوتا ہے. ٹھیک. کچھ نہیں کھلانا پلانا، اس کو تھوڑی دیر اس کو بٹھالنا ہے، صحیح نا؟ جب وہ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کی آنکھیں، ہاتھ، پیر بالکل بات صحیح سے کر رہے ہیں، کیونکہ آنکھیں بھی نہیں چلتی ہیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں جی اب یہ سلولی نارملائز ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے، اس میں 5-10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ لگ سکتے ہیں. اچھا، آج کل تو جگہ جگہ وہ قہوے خانے ہیں، تو لیموں کا قہوہ اس کو پلا دیں گرم، بس، صحیح نا؟ اگر وہ بائک کی رائڈ پر ہے تو بھائی اس کو بولیں تم بائک نہ چلاؤ، رکشے میں چلے جاؤ، یا پھر کوئی اگر اس کو چھوڑ سکتا ہے تو چھوڑ دے. ہر کام کمرشل نہیں ہوتا ہے، صحیح بات. کچھ اللہ کے لیے بھی کرنے چاہیے. اگر آپ آج 1 گھنٹہ کسی کے لیے نکال رہے ہو، ممکن ہے کہ اللہ پاک نے وہ تکلیف آپ کے حصے میں لکھی تھی، تو آپ دوسرے کے لیے وہ کسب کر کے اپنی لائف سے، اپنے نصیب سے، اپنی قسمت سے اس چیز کو مائنس کر رہے ہو. یہ بھی بات ہے. تو آپ اگر ایسا کوئی شخص دیکھیں تو اس کے لیے یہ خدمت کریں. اچھا، بہت سے لوگ چیمپئن بن جاتے ہیں، یہ پلا دو، یہ کر دو، ہاتھ رگڑو، پیر رگڑو. بھائی تجربے نہیں کرو. یہ کسی کی لائف ہے، وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کی لائف سے نہیں کھیلو. بالکل نہیں. ایک چیز میں آپ کو، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ ان بھائی نے کہا کہ ان کو کسی نے کہا کہ جیسے ہی مرغی کے دورے سے فارغ ہو تو فوراً ٹھنڈا دودھ پلا دیں. نہیں، ٹھنڈا دودھ تو میں نے آپ سے نا کہ کلاٹ بننے کا خدشہ. میں اسی لیے آن ایئر پوچھنا تھا کہ یہ چیز بھائی ایسا نہ کریں، کیونکہ حکیم صاحب سے پوچھنے کا یہی ریزن تھا، کیونکہ وہ اس چیز پر گرفت رکھتے ہیں، صحیح مشورہ دیں گے تو حکیم صاحب اس ٹائم پہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا. اگر وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ یا کچھ کرو تو اس پہ ان کو ٹالنا ہے. نہیں، بالکل ان کو کہیں بھائی اب 5-7 منٹ 10 منٹ ویٹ کریں، صحیح، سب پلائیں گے آپ. صحیح. اچھا، اس کے بعد بھی آپ دیکھو کہ اس سے ذرا پہلے ہاتھ چلوا کے دیکھ لو، پیر بھی، گردن تھوڑی گھموا کے دیکھو بات صحیح کر رہا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ تھوڑا سا دیکھ لینا ہے آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے جو فٹس کی سچویشن تھی اس سے باہر آ گیا. اس کے بعد بھی کم از کم اس کو 10-15 منٹ ذرا وہ نارمل ہو جائے، سانس وانس اس کی صحیح ہو جائے، پھر اس کو قہوہ پلائیں آپ اس کو. ٹھیک جی، زبردست. اور حکیم صاحب اگر فرض کریں کوئی بیچارہ بائک والا ہے، وہ اپنی بائک پر ہی جائے گا، تو کتنی دیر بعد پھر اس کو وہ سواری کر سکتا ہے؟ آدھے گھنٹے تک؟ بات یہ ہے کہ نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے ذیشان کہ فٹس 15-20 منٹ 1 گھنٹے بعد دوبارہ پڑ جاتے ہیں. جی ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ احتیاط کر لینی چاہیے. اب اگر وہ بیچارہ نہیں ہے کوئی اس کے آس پاس یہ وہ، تو یہ کہ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ویٹ کر لے، صحیح نا؟ دوبارہ چوٹ کھانے سے، گرنے سے اچھا ہے کہ آدمی ویٹ کر لے. صحیح بات. اچھا ہاں، اس قسم کے مریضوں کو اور چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹریس نہیں سمجھیں کہ یار یہ ہو گیا. جیسے نزلہ بخار کھانسی ہوتا ہے ویسے یہ بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا، میں نے اکر کرا بتایا تھا، ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ
چھوٹا 1 گرام کے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ آپ نے 8 کیپسول بن رہے ہیں, چھوٹے کیپسول مل جاتے ہیں خالی, آپ نے صفوف بنایا اس کا, 8 کیپسول بھرے اور رکھ لیے. ایک صبح کھانا ہے دودھ سے, ایک رات کھانا ہے دودھ سے. اچھا دودھ ڈائریکٹ نہیں لینا ہے انہوں نے, ہلکی سی پتی ملانی تاکہ دودھ کا بادی پن مر جائے, اور گرم لینا ہے. اس سے ان کے دماغ کو تقویت ملے گی, اعصاب کو تقویت ملے گی. اس قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو گاڑی چیزیں ہیں, بادی جس کو کہتے ہیں, دال ماش, دال چنا, اروی, بھنڈی, باربیکیو, بازار کی تلی ہوئی چیزیں, سموسے, پکوڑے, جلی ہوئی, بازار کے پراٹھے, کولڈ ڈرنکس, اس کو اجتناب کریں. صحیح صحیح صحیح. ٹھنڈا پانی بھی نہ پئیں, ٹھیک, یہ ضروری ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور حکیم صاحب ایک بھائی نے اور پوچھا ہے کہ ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے اور ان کی کارڈک میڈیسنس چل رہی ہیں. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی ایسی دوائی ہے, کیونکہ ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور میڈیسنس کھانی بھی ضروری ہے, اور ڈاکٹر نے جو ان کو میڈیسن بتائی ہے, پرسکرائب کی ہے فار بی پی مینٹینر, کہ وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائم میں بھول جاتا ہوں. تو آپ کی کوئی ایسی دوائی ہے جو کہ آپ ونس اے ڈے ہو لیکن ان کا بی پی, وہ گولیاں جتنی بھی ایم جیز کی ہوں, بی پی ہائی نہ ہو؟ اگر ان کو اسٹینڈ نہیں ڈلا ہوا ہارٹ میں, اینجیوگرافی ہوئی یہاں تک ٹھیک ہے, اینجیو پلاسٹی ہوئی تو پھر نہیں, کیونکہ ہماری یہ والی ٹیبلٹ بہت تیز ہوتی ہے, بی پی میں بھی کام کرتی ہے, اگر کولیسٹرول ہے اس پہ بھی کام کرتی ہے, خون میں گاڑھا پن ہے اس کے لیے بھی بہترین ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک صبح ایک شام لے لیں, انشاءاللہ اس سے فاقہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور حکیم صاحب اگر وہ نہیں آ سکتے تو وہ واٹس ایپ کے تھرو کراچی کے اندر ہے تو آپ ڈیلیور کروا دیں گے؟ ہم پورے پاکستان میں ڈیلیور کروا دیتے ہیں, ہمارا ایک کوریئر کمپنی سے کانٹریکٹ ہے. صحیح صحیح صحیح. یہ اس وجہ سے پوچھا کہ تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. اور حکیم فرحان طارقی صاحب کا نمبر آپ کے اسکرین پر ڈسپلے ہے, آپ بالکل جناب ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. حکیم صاحب ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کو تیزابیت رہتی ہے, واحد کفیل ہیں گھر کے, اور ان کی بیک پر 8 سے 10 لوگ ہیں جو ان کے زیر سایہ پل رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں رات کو سو بھی نہیں سکتا تیزابیت کی وجہ سے, اور جس کی وجہ سے آفس کے امور انجام دینا, کیونکہ نیند آتی ہے پھر آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس بیماری سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ املی آلو بخارا, ٹھیک ہے, انہوں نے 75 گرام املی لینی ہے اور 75 گرام آلو بخارا لینا ہے. ان کے بیج نکال لینے, املی بھوری ہونی چاہیے, آلو بخارا بھی بھورا ہونا چاہیے, لائٹ براؤن. کالے ہوتے ہیں وہ ایکسپائر ہوتے ہیں یا وہ زائد المیعاد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کالی املی ہوتی ہے اور کالے آلو بخارے جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے لائٹ براؤن, انہوں نے دونوں چیزیں لینی ہیں. بیج نکال لیں دونوں کے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جیسے آپ نے یہ 50 گرام بچا بیج نکلنے کے بعد, 1 جگ پانی میں اس کو ابال لینا ہے. 1 جگ 1.5 لیٹر ہوتا ہے. جب یہ 1 لیٹر رہ جائے یعنی آدھا لیٹر پانی جل جائے, ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے, صحیح ہے. جب یہ 1 لیٹر رہ جائے اس کو چھان لیں, صحیح, چھاننے کے بعد ململ کے کپڑے سے. اب جو ململ کا کپڑا ہے اس کو دبا کے اس کا رس نکال لیں سارا. صحیح صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ نکال کے اس کو آپ فریج میں رکھ دیجیے, رس کو ٹھیک ہے, ٹھنڈا ہو جائے تو فریج میں رکھ دیں. اب آپ نے پینا کیسے, اس کو 1/4 کپ یہ جو شاندہ اور 1 کپ پانی روم ٹیمپریچر, اس میں اس کو ملا کے, شوگر نہیں ہے تو آپ اس میں گڑ ملا سکتے ہیں, شوگر ہے تو رہنے دیجیے گا, صحیح ہے. یہ آپ نے دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد لینا ہے, دوپہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد لینا ہے, صحیح ہے. اچھا, صبح ناشتے کے بعد 2 چھوٹی الائچی انہوں نے چبانی ہے, صحیح. سبز الائچی آتی ہے, میں سبز الائچی کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو زیادہ گرین ہو وہ نہیں لینی ہے, ٹھیک ہے, اس کا نارمل کلر ہونا چاہیے. اور جب آپ اس کو چھوٹی الائچی کو اپنے دانتوں سے توڑیں, اس کو چبائیں تو اس کا رس آنا چاہیے, آپ کو محسوس ہوگا, اس کا مطلب وہ صحیح ہے. تو یہ کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا کا تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بات اور ہے کہ یہ تیزابیت ایسے نہیں ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو ٹینشن سے ہوتی ہے, ٹینشن والے 20% ہے اور باہر کی غذا کھانے والے 80% ہے. حکیم صاحب اس وجہ سے بھی ہوتا ہے نا کہ کھا کے آپ فوراً جو لیٹ بھی جاتا ہے کچھ لوگ. بھائی تم کھا کے لیٹ جاؤ تو 1 دفعہ لیٹے گا نا, لیکن ہفتے میں 3 دفعہ بازار کا کھانا کھا رہے, وہ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں, فیملی کو لے کے چلے گئے, کسی دوست نے انوائٹ کر لیا, کبھی آپ نے کسی کو انوائٹ کر لیا, وہ 3 4 5 دن باہر کا کھانا ہو رہا ہے. تو آپ, اللہ نے اگر آپ کو آسودہ کیا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ چلے ٹھیک ہے آپ 1 آدھ ہفتے میں کھا لیں, لیکن یہ ہے کہ باقی لوگوں کے لیے آپ کوشش کریں, کیونکہ یہاں والا اکاؤنٹ تو تم بھر لیتے ہو, ابھی دوسرے بھوکوں کو کھلاؤ گے تو اوپر کا اکاؤنٹ بھرے گا نا.
اچھا یہاں کا اکاؤنٹ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا, وہاں کا اکاؤنٹ جو تم بھرو گے اوپر جاتی کیش ہو جائے گا. صحیح, سبحان اللہ. یہی چیز ہے کہ آپ ہمیشہ سے جیسے کہتے ہیں ہر پروگرام میں آپ نے کہا کہ ایک پراٹھا ہی لے کے کسی کو دے دیں, اور آپ کی نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی یہ آپ کو نہیں پتا. یہ چیز مجھے یاد ہے. یہ تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, میں نے پوری کے لیے عرض کیا تھا, پوری اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پوری کے ساتھ سالن مل جاتا ہے. اب وہ 30 روپے کی ایک پوری خریدے گا, 30 روپے کا پراٹھا ہے. پراٹھا دے گا, خالی پراٹھا کون کیا کھائے گا بیچارہ, کیا کرے گا. اچھا پوری لے گا تو اس کے ساتھ سالن بھی مل جائے گا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, تو اس کا پیٹ بھر جائے گا. زبردست. دیکھیں کریکٹ ایسے کرتے ہیں جو استاد ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ حکیم صاحب کہ آپ کریکٹ کرتے ہیں, لیکن بڑی شفقت سے. یہ چیز ہوتی ہے کریکشن کرنا بڑی بات نہیں ہوتی, اس کو شفقت سے کرنا کہ اگلے انسان کو سمجھ بھی آ جائے کہ وہ کہاں غلط ہے. اصل میں تنقید برائے تنقید نہیں ہو, تنقید برائے اصلاح ہو. اچھا یہاں ہم تنقید نہیں کر رہے, ہم تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. سبحان اللہ, کیونکہ ہم بھی اپنا اکاؤنٹ ہی بھرنے آئے. صحیح بات, یہی چیز ہے. اچھا حکیم صاحب, ایک بہن نے لکھا ہے کہ ان کو ایام بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں, بلیڈنگ بہت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ ویک فیل کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بولیں کہ کیا یہ کیوریبل ہے اور مجھے کب اس سے نجات ملے گی؟ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے بچیوں کو ان آرگینک غذاؤں کی وجہ سے. چکن, ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ کریں دم الاخوائن. کیا دم الاخوائن, ٹھیک ہے, اخوائن نہیں, یہ ایک ریڈ کلر کا پتھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا منگا لیں, کوئی 10 گرام منگا لیں, ٹھیک ہے نا. اس کو باریک صفوف بنا لیں, ٹھیک ہے نا. 1 چنے برابر صبح اور 1 چنے برابر رات. یہ بچی کھائے, 15 دن کھائے, پھر مجھے پتا کیا ہو. حکیم صاحب ان کی عمر 35 ایئرز ہے. اس کا مطلب پرانا مرض ہے ان کا. فی الحال یہ 15 دن استعمال کریں. یہ دم الاخوائن شروع کا ہو یا آخر کا ہو, یہ بہترین کام کرتا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 15 دن میں ان کا یہ معاملہ 50% رہ جائے, صحیح نا. ہو سکتا ہے کہ ان کو 1 مہینے کھانے پڑے, لیکن یہ کہ 15 دن میں اللہ کے فضل سے سیٹ ہو جائے. لیکن حکیم صاحب کیا آپ فیل, کیونکہ دیکھیے جب میں یہاں اس سیٹ میں تو میں نمائندہ ہوں پورے جو لوگ کویسچنس کر رہے ہوتے, تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ ان کو وزٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے ساتھ لکھا بھی ہے کہ اگر حکیم صاحب بولیں گے تو میں وزٹ کروں گی, کیونکہ میں بہت پریشان ہوں اس تکلیف سے. ذیشان میں نے کبھی عرض نہیں کرا کہ میرے پاس آئیں, جس کی مرضی ہے آ سکتا ہے. دروازے کھلے ہیں, ہمارے فقیر کا دروازہ ہے, سب کے لیے کھلا. صحیح صحیح. تو بالکل جناب, اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ نہیں کیور ہو رہی یا آپ کو فیل ہوتا ہے, کیونکہ انسان کی جو چھٹی حصہ ہے وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں. تو اگر آپ جانا چاہتے تو بالکل 2 دن پہلے کا ٹائم ملتا ہے حکیم صاحب, کچھ ایسے فون پہ واٹس ایپ پہ ٹائم لے لیں. صحیح, اگر کوئی اپائنٹمنٹ ہوگی تو فوراً دے دیں گے, نہیں تو صحیح صحیح صحیح, خالی ہوگا بالکل. اچھا جی, تو بالکل یہی سلسلہ ہے. لیکن ایک سوال اور مجھے اپوائنٹمنٹ سے یاد ہے حکیم صاحب, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی ٹانگ جو ہے, جو ایک پنڈلی کا علاقہ ہوتا ہے, یعنی پنڈلی کا جو ایریا ہوتا ہے, اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے, ان کو چلنے میں مسئلہ ہے. لیکن وہ نوڈیرو سے آئیں گے, تو نوڈیرو فیروز سے, تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ آپ سے ٹائم لیتے ہیں, اور کیونکہ گاڑی میں وہ بیچارے لوکل آئیں گے, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نہیں پہنچ پایا آن ٹائم, تو کیا حکیم صاحب مجھے دیکھ لیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ ویسے تو حکیم صاحب مہمان نواز بہت ہیں, یہ تو میں منع نہیں کریں گے, یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ آنسر کر دیں تو ان کو آسانی ہو جائے گی. میرے پاس اندرون سندھ سے لوگ آتے ہیں. جی جی. اور میں بالخصوص, چونکہ وہ صبح گاڑی میں نکلتے ہیں, صحیح, کوئی 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے آتا ہے, کوئی 3 گھنٹے کا, کوئی 5 گھنٹے کا, صحیح, تو وہ میں ان کو دوپہر میں ہی بلاتا ہوں. صحیح, کیونکہ وہ صبح 8 ساڑھے 8 بجے نکل جاتے ہیں, کوئی 12 بجے آتے ہیں, کوئی 2 بجے, کوئی 3 بجے. صحیح, تو صرف ان لوگوں کے لیے میں بالخصوص دوپہر میں اویلیبل ہوں. صحیح صحیح. لیکن وہ پھر ٹائم کر کے آتے ہیں تو پھر میں مل جاتا ہوں. صحیح صحیح صحیح. کیونکہ لازمی سی بات ہے, پھر ان کو رات سے پہلے گھر بھی جانا ہوتا صحیح صحیح صحیح. ہے, تو ان کے لیے میں اویلیبل ہوں. ٹھیک ٹھیک, ٹائم سیٹ کر کے آ جائیں. بالکل جی. آپ یہ کر سکتے ہیں بھائی کہ آپ نے جو ہے وہ جب مڈ آپ کا راستہ کراس ہو جائے, تو پھر آپ حکیم صاحب سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں, اور پھر ان کو بتا دیں کہ آپ اتنے بجے تک پہنچ جائیں گے. 15-20 منٹ, آدھا گھنٹے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ اب مہمان آتے ہیں, اور حکیم صاحب بہت مہمان نواز ہے, آپ کو آ کر بہت اچھا لگے گا. تو بالکل جناب, اس وقت ہوا ہے بریک کا. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, اور سلسلہ شروع ہوگا روحانیت کا. دیکھتے رہیے پروگرام حکمت اور روحانیت. اور جناب ویلکم بیک. پروگرام میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں روحانیت کا. روحانیت میں وہی مسئلے جو آپ کو لاحق ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی کو ایکسپلین کرتے تو لوگ یا تو آپ کا وہم مانتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سوچتے ہو یا سوچتی ہو. تو حکیم فرحان طارقی صاحب کیونکہ روحانیت پر بھی گرفت رکھتے ہیں, اور وہ آپ کو اس کا بہترین حل بتاتے ہیں, اور حل وہی بتاتے ہیں جو کہ قرآن میں موجود ہے. ہماری زندگی میں اگر ہمیں کوئی بھی بیماری لاحق ہے, سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا, ہر بیماری کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے, اگر ہم اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. ایسا ہی حکیم صاحب. حکیم صاحب, ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی
ملازمت بھی ہے, اچھی ملازمت ہے, اور وہ ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ملازمت تو ٹھیک چل رہی ہے لیکن کاروبار کو ترقی نہیں مل رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار سٹیبل ہو جائے تو وہ نوکری چھوڑ کر پھر اپنے کام پر فوکس کریں. تو اس وجہ سے انہوں نے آپ سے کہا کہ کچھ رہنمائی فرمائیں. دو چیزیں ہیں اس میں. سب سے پہلے تو شرعی اعتبار سے جو وہ نوکری کر رہے ہیں, کیا اس نوکری کی جو بھی ضروریات ہیں, جو تقاضے ہیں اور جو وقت ہے, وہ اس کو دے رہے ہیں, اس کا تقاضا پورا کر رہے ہیں, جو وہ ڈیمانڈ کرتی ہے ان کی نوکری, ان سے اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اگر تو وہ حق ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اس وجہ سے بھی ان کا کاروبار پنپ نہیں رہا ہوگا. ٹھیک 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 صحیح ہے. دوسری طرف آ جائیں, اگر تو وہ اپنی نوکری کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں اور اس کا حق ادا کر رہے ہیں, اور پھر اگر ان کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی, تو اس کے لیے بہترین میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, یا عزیزو یا رزاقو, یا عزیزو یا رزاقو 360 مرتبہ پڑھ لیں. صحیح وقت ہے تو 3600 دفعہ بھی پڑھ لیں. قمری تاریخیں کتنی ہیں ایک سال میں؟ 360 بس. باقی پھر کبھی اس پہ ڈسکس کریں. ٹھیک 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 ٹھیک. تو یہ 360 مرتبہ انہوں نے روز پڑھنا ہے. صحیح ہے. اللہ خیر کرنے والا ہے. اول آخر درود شریف یہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. حکیم صاحب, ایک بہت ہی بہن نے ریکویسٹ بہت ہاتھ جوڑ کر کی ہے کہ ان کی جو بھابھی ہیں, جو بہن ہے ان کی بھابھی, ان کے بھائی یو کے میں ہوتے ہیں اور وہ ان کو پسند کرتی ہیں اور رشتہ وہاں کرنا چاہتی ہیں, یعنی ان کی دلہن بننا چاہتی ہیں, لیکن ان کا رشتہ ہو نہیں پا رہا. تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب سے بولیں کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرا رشتہ وہاں پر ہو جائے, کیونکہ بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے. یا عزیزو یا کریمو یہ پڑھیں 300 مرتبہ, یہ تمام حالتوں میں پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. 3 بار اول آخر درود شریف ان کے والد اور والدہ بھی ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بچی خاص طور پر ہر نماز کے بعد 9 دفعہ سورہ مزمل پڑھے گی. جب پڑھنے لگے گی تو اس سے پہلے نیت کرے گی, ان صاحب کا نام لے گی, ان کی والدہ کا نام پتہ ہے تو وہ, کہ میری شادی فلاں بن فلاں کے ساتھ ہو جائے اور اللہ پاک اس کے لیے غیب سے اسباب بنائے. ٹھیک ہے. یہ کر کے انہوں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے. اور جب پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد اس طریقے سے ہاتھ کرنا ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے. اچھا سجدے میں ہم ایسے جاتے ہیں نا, تو اس طریقے سے جانا ہے, ایسے ہاتھ رکھ کے اور سجدے میں چلے جانا اور اللہ سے پھر دعا کرنا پڑھنے کے بعد. یہ ہر 5 نمازیں ہماری ہیں تو ہر نماز کے بعد 9 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک. اچھا 5 کے نماز کے ساتھ آپ نے 9 دفعہ پڑھنا, کتنی دفعہ ہو گیا؟ 45. ٹھیک ہے. اچھا, اور 45 کا آنسر کیا ہے؟ 9. اور عددوں کا شہنشاہ کیا ہے؟ 9. صحیح نا. اس پر بھی پھر انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو یہ بہترین جو ہے نا آپ کا عمل ہو جائے گا, عادات کی روح سے بھی ہر نماز کے ساتھ ہو گیا, اور 5 ٹائم آپ اپنی درخواست لگائیں گے وہ بھی کام ہو گیا. اچھا حکیم صاحب, ایک سوال اس بارے میں میرا ہے, کیونکہ دیکھیے جب کوئی بھی سوال آتا ہے تو ذہن میں ایک چیز گونجتی ہے, کیونکہ یہ بہن چاہتی ہیں کہ ان سے شادی ہو جائے لیکن نہیں ہو پا رہی, نہیں بن پا رہا, تو اس کا استخارہ بہتر نہیں ہوگا ان کے لیے کہ استخارہ کریں آیا یہ ان کے لیے رشتہ اچھا بھی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہے ہوں. میں تھوڑا سا عرض کر دوں. جی جی. سم ٹائمس ہوتا یہ ہے, بلکہ متعدد بار اس کو کہہ لیں, کہ آپ کسی بچی کو یا بچے کو سمجھائیں نا تو وہ سمجھتا نہیں ہے. یہ جو ذکر دیا ہے اس کو, یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. روحانی طور پر ہمارے پیر صاحب حکیم طارق جہانگیری صاحب نے فرمایا تھا, کہنے کہ بیٹا تم اللہ کے آگے درخواست لگاؤ, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ اسی کو اس کے لیے بہتر کر دے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کے حصے میں یہ چیز نہیں ہے اور یا اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے, تو اللہ پاک اس کے لیے کوئی اور بہترین بندوبست کر دے گا. سبحان اللہ. دعاؤں کے لیے 3 حکم ہے نا. صحیح. قبول ہوگی, صحیح, اس کا بدل مل جائے گا, صحیح, نہیں تو آخرت میں حصہ ملے گا. صحیح صحیح. سبحان اللہ. اچھا حکیم صاحب 2 سوال ہیں ڈفرینٹ, اور میں ڈفرینٹ ہی انداز میں کروں گا لیکن کمبائن. کہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری 36 سال عمر ہو گئی ہے اور میری شادی نہیں ہو رہی ہے, اور اسی کے ساتھ 8 سے 10 بہنوں نے لکھا ہے کہ ہماری عمر جو ہے وہ 40 کے قریب ہو گئی ہے, لیکن ہمارے والدین کے سٹینڈرڈ کو بندہ میٹ نہیں کر رہا, اور لوگوں نے جو ہے وہ تانے دے دے کر زندگی اجیرن کر دی ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ
اب مان جائیں کیونکہ 40 کے بعد تو عمر بھی نہیں رہتی شادی کی. تو رہنمائی فرمائیں. میں نے ابھی عرض کیا تھا یا عزیز ہو یا کریم ہو یہ پڑھیں, ٹھیک ہے, مطلب سے ایک نقش لے جائیں دہلیز پہ لٹکانے کے لیے. اللہ خیر کرنے والا ہے, انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. سورہ مزمل یہ اسی طریقے سے پڑھیں, بالکل ساری بہنیں ہماری یہ, ٹھیک ہے نا. دوسرا والدین کو یہ بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے اچھا رشتہ دیکھیں, بالکل دیکھیں. اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ 200 گز کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ کو 300 گز والے کا رشتہ آ جائے تو ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بھی آ رہا ہے رشتہ کہ بھائی اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے لیکن سیلف میڈ ہے, محنتی ہے, اگر آپ نے مثال کے طور پہ اس کی شادی کر دی ایسے آدمی سے جس کا 2000 گز کا گھر ہے اور شادی کے 3 مہینے بعد خدا نخواستہ وہ مر گیا, پھر آدمی کسی کے نصیب سے نہیں لڑ سکتا. اللہ تعالیٰ سب بچوں کے نصیب اچھے کرے, لیکن والدین کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. جس سے وہ یہ دیکھ لیں کہ بھائی بندہ محنتی ہے, لالچی تو نہیں ہے, سیلف میڈ ہے, صحیح نا. باقی وہ جب پڑھتی, دیکھو جس وقت آپ کہتے ہو نا نکاح میں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, آپ ایگریمنٹ پہ لکھتے نہیں ہو, نکاح نامے پہ لکھتے نہیں ہو کہ میں اس کو 3 ٹائم کی روٹی لا کے دوں گا, میں اس کو کپڑے بھی پہناؤں گا, میں سردی میں سویٹر بھی لا کے دوں گا, لیکن وہ تینوں قبول میں سارا آ جاتا ہے. صحیح صحیح, ذمہ داری ہوتی ہے نا. سمجھنا بات کو میری. تو بات یہ ہے کہ جب وہ قبول ہے کہہ رہا ہے تو ذمہ داری تو آ گئی اس کی. آپ بس جو میں نے عرض کرا نا کہ مختصر سی چیزیں دیکھ لیں. باقی ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے تو کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا اور کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حکیم صاحب ایک بات اور ہوتی ہے کہ یہ بھی ماں باپ پہ ایک قرض ہوتا ہے بیٹی کو ودا کرنا اپنے ہاتھوں سے, اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سائے میں بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر 40 سال عمر ہو گئی ہے لڑکی کی, کب وہ ماں بنے گی؟ تو مطلب اگر ایک اوسط جو عمر جاری 50 to 60 کے درمیان ڈیتھس ہو جاتی ہیں, یعنی اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو بھاگ لگانے ہیں یا اولاد کی نعمت سے ان کو نوازنا ہے 2 سے 3 سال بعد, اگر تو ان کا بچہ تو 4-5 سال کا ہوگا جب وفات ہو جائے گی. تو مطلب جو بچہ ہے وہ ماں باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو گیا. تو یہاں پہ تو ہم پھر بلیمیبل ہیں یہاں پر کہ ہمیں اتنے ہائی سٹینڈرڈز نہیں رکھنے چاہیے. اللہ پر شاکر ہو کر, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک نارمل بندہ ہے جو کہ کچھ بھی نہیں کرتا آپ اس سے بولیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, لیکن آپ نارمل اگر ہے لڑکا ارن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ترقی دے گا. ہو سکتا ہے کہ کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بزنس مین کے گھر جاتے ہیں اور لڑکی کا نصیب ایسا نہیں ہوتا, یا آپ کے آپس میں ستارے نہیں ملتے, بزنس ڈوب جاتا ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کریانے کی دکان سے آپ مل کھڑی کرنے میں آپ کو ٹائم نہیں لگتا. تو ایسا ہی حکیم صاحب, تو جو لوگ وسوسے ویسے جن کے آتے ہیں تو وسوسوں کے لیے ماں باپ کیا پڑھیں, کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, تو وسوسوں کے لیے بتا دیں کہ ماں باپ کو جو وسوسے ہوتے ہیں تو وہ کیا پڑھیں کہ وسوسے ختم ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ توکل کریں, صحیح نا, وہ تمہارا برا نہیں سوچے گا. اور وسوسوں کے لیے سورہ ناس ہر نماز کے بعد 9 مرتبہ, 5 دن پڑھیں, 2 دن 3 دن گیپ کرتے ہیں, پھر 5 دن پڑھیں, پھر 2 دن 3 دن گیپ کرتے ہیں. صحیح, کیونکہ یہ بہت تیز ہے. صحیح. تو عوامی اجازت ہے اس کی, یہ ذرا طلب کر لیں تو بہتر ہو. صحیح صحیح جی. اچھا اس طریقے سے کریں جب وہ دیکھیں کہ جی اب وسوسے آنا بند ہو گئے, ختم ہو گئے, تو پھر اس وظیفے کو بھی ترک کر دیں. صحیح صحیح صحیح. اسی کے ساتھ حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کافی سارے سوالات ہیں جو کہ اگلے پروگرام میں کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور جناب میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے. صرف ایک بات کہتا چلوں کہ دعا کرنے کے بعد یقین رکھیں جو دنیا میں آپ کا وجود نہیں تھا آپ کو لے کر آ سکتا ہے, اور مرنے کے بعد آپ میں پھر روح ڈال سکتا ہے, جبکہ آپ کی جو باڈی ہے یعنی آپ کا جسد خاکی جو ہے وہ قبر میں گل سڑ جائے گا. تو اس رب پر اپنا بلیو رکھیں کیونکہ وہی حامی و ناصر ہے, اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو کبھی آپ کے لیے برا نہیں سوچ سکتا, کبھی آپ کے لیے برا نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کی لائف میں کچھ برا ہوتا ہے تو وہ وہی برا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی ڈس دی ہے یا کسی کو دھوکہ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں ہی وہ تمام چیزیں بھگت کر آئیں تاکہ آخرت میں اس کو سخت سے سخت سزا دینی نہ پڑے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ذیشان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.